अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, खुश आमदीद, वेलकम, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए सुनते हैं खौफ व दहशत के लबादे में लिपटी हुई एक बेहद डरावनी कहानी, खूनी मकान। कदमों की चाप खट 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 के अंदाज से उभरी और एक गरजदार आवाज गूंजती चली गई, जागते रहना, जागते रहना। आवाज के खत्म होते ही फिर वही सकूत तारी हो गया। चौकीदार ने टॉर्च को बुझाकर अपने गोद में रखा और अपने बैठने की जगह साफ करके कंबल अपने पांव पर डाल लिया और बुझी हुई आग को कुरेदने लगा। चिंगारियां भड़कने लगीं। उसने आंखें बंद कर लीं और कुछ सोच में खो गया। वो एक पक्की दुकान के चौखट पर बैठा हुआ चारों तरफ चौकन्नी नजरों से देखता रहा। अचानक उसके कानों ने एक मध्यम सी आवाज सुनी, जैसे ये आवाज कहीं दूर से आ रही हो, पायल की झनकार की आवाज। उसने आंखों को इधर उधर घुमाकर देखा और उस आवाज को सुनने लगा। अभी वो कुछ भी न सोच पाया था कि आवाज बिल्कुल करीब महसूस हुई। उसने कंबल उतार फेंका और मोटा डंडा हाथ में संभालकर टॉर्च को मजबूती से पकड़े हुए खड़ा हो गया। उसने उंगली की तरफ रुख किया और अंदाजे से आवाज की सिमत बढ़ता गया, लेकिन पायल की आवाज दूर होती गई। उसने अपने दिमाग को एक बार फिर उस आवाज की राह पर लगा दिया और एकदम एक ख्याल उसके सहन में आया कि कहीं चोर उचक्कों की ये कोई चाल न हो कि चौकीदार अपनी जगह से हट जाए और वो अपना काम कर जाएं। एकदम उसे अपने सामने वाले बैंक का ख्याल आ गया। वो दबे कदमों बैंक के करीब पहुंच गया, लेकिन वहां पर छाई लंबी खामोशी ने उसे उलझन में डाल दिया। उसी वक्त एक बार फिर पायल की झनकार सुनाई दी। तो उसने झुंझलाकर फिर जोर से आवाज लगाई, जागते रहना, जागते रहना। लेकिन अब उसकी आवाज में लड़खड़ाहट थी। वो अपनी जगह की तरफ पलटा। जैसे ही वो अपनी जगह पर पहुंचा, ठिठक कर रह गया, क्योंकि अपनी जगह पर किसी को कंबल ओढ़े सोता देखकर वो चौंक उठा। अचानक उसकी नजर उसके पांव पर पड़ी। पांव में पायल देखकर उसके माथे पर सर्दी के बावजूद पसीना आ गया। उसने जमीन पर डंडा दे मारा, लेकिन पायल वाली के सोने में कोई फर्क न आया। उसने बेखौफ होकर कंबल उतारना ही चाहा था कि सोने वाली को उठते देखकर वो पीछे हट गया और फिर उसके न चाहते हुए भी एक लंबी चीख ने पूरे माहौल को झिंझोड़ कर रख दिया। करीब था कि वो बेहोश होकर गिर जाता कि औरत ने उसे पकड़कर थाम लिया, और जैसे ही उसने दोबारा औरत को आंखें खोलकर देखा, वो हैरत ज़दा हो गया। कितनी खूबसूरत औरत थी वो, लेकिन उस वक्त तो उसकी शक्ल बहुत ही डरावनी और खौफनाक नजर आई थी। तुम मुझसे डर गए हो शायद। मैं तो वो आवाज के जादू में गुम होते हुए हकलाया। तो आओ, इस सर्दी से बचने के लिए कहीं और चलें। चलो ना मेरे साथ। उस आवाज में एक अजीब सा हुक्म था। चलो। चौकीदार बेचूं चराग उसके साथ हो लिया। वो जैसे किसी जादू में जकड़ा हुआ उसके पीछे चलता रहा। उसे औरत के कदमों की चाप सुनाई नहीं दे रही थी, सिर्फ पायल की आवाज गूंज रही थी। वो चलता रहा और फिर एक वीरान से मकान के करीब जाकर
عورت رک گئی اور مسکراتی نظروں سے چوکیدار کو دیکھنے لگی۔ اب تم آگے جاؤ۔ چوکیدار آگے ہو لیا اور مکان کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندھیرے کمرے میں اسے ایک طرف ایک چھوٹی سی موم بتی جلتی نظر آئی، جس کی روشنی اس اندھیرے کے لیے ناکافی ثابت ہو رہی تھی۔ پائل کی جھنکار کی آواز اب بالکل نہیں آ رہی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، عورت غائب تھی۔ وہ حیران اور پریشان خوفزدہ نظروں سے کمرے کو دیکھنے لگا۔ اجڑی اور ویران سی کچی عمارت، جس کے در و دیوار پر منو مٹی چڑھی ہوئی تھی، اسے یوں لگا جیسے اس میں پرسوں سے کوئی نہ رہتا ہو۔ اس نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر آوازیں دیں، لیکن کوئی آواز بھی کارگر ثابت نہ ہوئی۔ چوکیدار کا پھولا ہوا سینہ اب خوف سے پچکنے لگا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے پورا مکان دیکھ ڈالا، لیکن عورت اسے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا اور پھر اس کی آنکھوں سے خوف و ہراس چھلکنے لگا۔ اس کی نظریں دیوار پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ دیوار پر ایک عجیب و غریب چیز کو رینگتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک سرخ چھپکلی تھی جو اس کی طرف ٹکٹکی لگائے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سرخ سرخ زبان بار بار باہر نکلتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو۔ چوکیدار نے ڈر کر اس سے نظریں ہٹا لیں اور دوسرے کمرے کی طرف لپکا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اسے ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل زمین پر آ گرا۔ جس چیز سے وہ ٹھوکر کھا کر گرا تھا، اس پر نظر پڑتے ہی اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ ایک انسانی کھوپڑی تھی۔ اس نے اٹھنے کے بجائے ایک طرف سرکنا شروع کر دیا۔ اب اس نے محسوس کیا کہ کمرے میں روشنی ہے۔ اس نے چونک کر دیکھا، اس کمرے کی موم بتی اس کمرے میں کیسے آ گئی؟ اس نے مارے ڈر کے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دل اچھل کر حلق سے باہر آ جائے گا۔ اسی وقت کمرے میں ستار بجنے شروع ہو گئے۔ اور پائل کی جھنکار صاف ہوتی چلی گئی۔ اس نے سامنے دیکھا، دیوار پر پھر وہی چھپکلی نمودار ہو گئی۔ پائل کی جھنکار بند ہو گئی۔ اب کمرے میں وحشتناک سناٹا طاری تھا۔ سرخ چھپکلی انتہائی پسندیدہ نظروں سے چوکیدار کو ٹکٹکی لگائے دیکھتی رہی، اور پھر اسی وقت چوکیدار کے ذہن میں ایک شک ابھرا، کہیں وہ اس سرخ مکان کے اندر تو نہیں ہے جس کے بارے میں اخبارات میں بھی آ چکا تھا کہ اس میں کوئی بدروح ہے۔ ہر جمعرات کو اس میں سے پائل کی جھنکار اور چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ ڈر کر مکان کے در و دیوار کو دیکھنے لگا۔ وہ حیران رہ گیا، واقعی وہ اس سرخ مکان کے اندر ہی تھا۔ اب اس کے ذہن میں ایک اور خوف ابھرا۔ آج جمعرات ہے، آج جمعرات ہے۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر سوچ کر مکان میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اسے ایک طرف کونے میں خالی جگہ نظر آئی۔ اس نے ہمت کر کے ایک طرف پڑی ہوئی ایک انسانی ہڈی اٹھا لی اور اسے ڈنڈے کی طرح ہاتھ میں پکڑے کونے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ کونے میں کچھ دور چلا، وہ کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس لمبے سے صندوق کو دیکھنے لگا جو اس کی راہ میں آ گیا تھا۔ ایک بار پھر اس کی رگوں میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس باکس پر وہی سرخ چھپکلی اسے گھورتی نظر آئی۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے ایک بار پھر حوصلہ کرتے ہوئے اس باکس کو گھسیٹ لیا اور کمرے میں لے آیا۔ اب سرخ چھپکلی کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اس کا دل پوری رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ نہ معلوم وہ کون سی قوت تھی
طاقت تھی جو اسے اس بات پر اکسا رہی تھی کہ وہ باکس کھول کر دیکھے، اور پھر اس نے ڈرتے ڈرتے باکس کا تالا دیکھا اور اسے کھولنے کی ترکیب کرنے لگا۔ آخر اس نے پوری قوت سے اپنا لکڑی کا موٹا ڈنڈا تالے پر دے مارا۔ چرر کی آواز ابھری اور تالے کے ساتھ اس کی پوری پٹی اتر آئی۔ لکڑی کا صندوق بہت خستہ نظر آیا۔ جیسے ہی اس نے صندوق میں جھانکا، ڈر کر کچھ قدم پیچھے ہٹا اور دیوار سے جا لگا۔ صندوق میں اسی خوبصورت عورت کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ ڈر کی وجہ سے اب اس کے قدم من بھر کے ہو گئے، اور پھر اگلا منظر اس کے لیے تقریباً روح فرسا ثابت ہوا۔ اسے اس عورت کی لاش کھڑی ہوتی نظر آئی، لیکن اب اس کا چہرہ بہت بھیانک نظر آ رہا تھا۔ عورت کی آنکھوں کی جگہ گڈھے نظر آئے۔ وہ اس کی طرف بڑھی۔ چوکیدار نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سرخ چھپکلی غائب تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر عورت کے وجود پر پڑی تو وہ لرز کر رہ گیا۔ اس وقت ہلکی ہلکی پائل کی جھنکار گونجنے لگی۔ اس نے گھبرا کر اپنے کانپتے ہوئے وجود کو دیکھا۔ پسینے سے اس کے کپڑے بھیگنے لگے۔ پھر جیسے ہی گھبرا کر اس نے سامنے دیکھا، عورت غائب تھی۔ اب وہی سرخ چھپکلی دیوار پر رینگ رہی تھی۔ ڈر سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، مگر اسی وقت اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ٹانگ پر کسی نے دانت کاٹ دیے ہوں۔ اس نے گھبرا کر ٹانگ کو دیکھا۔ اسے اپنی ٹانگ پر وہی سرخ چھپکلی چمٹی نظر آئی۔ اس نے کوشش کی کہ اسے ٹانگ سے ہٹا کر دور پھینک دے، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے۔ وہ دہشت زدہ ہو کر بری طرح چیخنے لگا۔ لگاتار دردناک چیخوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ وہ اس کا خون پی جائے گی، وہ اسے مار ڈالے گی، میں چلایا اور اپنے پلنگ سے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگا، مگر اسی وقت میرے بڑے بھائی نے مجھے پکڑ لیا۔ چیخوں کی آواز اب مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ میری وحشت اب بہت حد تک کم ہو چکی تھی۔ میں نے اپنا بھیانک خواب تمام گھر والوں کو سنایا۔ ایک بھیانک اور سچا خواب۔ شاید قدرت میرے ذریعے اس پراسرار عجیب سرخ مکان کا راز ظاہر کرنا چاہتی تھی، ان چیخوں کی سچائی بتانا چاہتی تھی جو ہر جمعرات کو اس مکان سے سنائی دیتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے گھر والے میری باتوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن جب صبح پولیس چوکیدار کو ہر جگہ تلاش کرنے کے باوجود کہیں نہ پا سکی تو انہیں میرے بھیانک خواب پر یقین کرنا ہی پڑا۔ اس بد نصیب چوکیدار کا آج تک کہیں پتہ نہیں۔ یہ صرف میں ہی جانتا ہوں کہ اس پر کیا گزری۔ مجھے اب اپنے اس بھیانک خواب پر اتنا ہی یقین ہے جتنا اس بات پر کہ میں زندہ ہوں۔ کاش میں دوسروں کو بھی وہ سب کچھ دکھا سکتا جو میں نے اس رات خواب میں دیکھا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ لوگ میری باتوں پر یقین نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔